अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रोज़े की हिकमत। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए और उसके लिए ऐसा महीना चुना कि जिसमें कुरान पाक के नाजिल होने की बरकतें और मुबारक सातें मौजूद हैं और उसकी असरात और उसकी रहमतों के तज़किरे हैं। ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी शान फरमाई है, शाहरुन अज़ीमुन शाहरुन मुबारकुन। ये बड़ी अज़मत वाला और शानदार महीना है और बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए गए और इसमें अल्लाह ने रोज़े की जो हिकमत बयान फरमाई है सूरह बकरा के 23वें रुकू में कि रोज़ा रखने से इंसान को तक़वा हासिल होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंसान के अंदर खुदा खौफी पैदा होती है और हर काम करने में ये एहसास होता है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह देख रहा है और एक दिन मर के अल्लाह के सामने जाना है और अल्लाह के सामने पेशी है और अल्लाह के सामने जवाबदेही है। लिहाजा कोई काम ऐसा न हो जाए कि अल्लाह के सामने पेश होकर उसकी वजाहत न की जा सके या अल्लाह के यहाँ कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये तकवा है जो रोज़ा रखने से इंसान के अंदर पैदा होता है। ये कुरान मजीद के साथ वक्त गुजारना, कुरान मजीद के साथ क़ियामुल लैल करना, दिन का रोज़ा रखना, इंसान के अंदर तकवा पैदा होना, कुरान मजीद का हुदल लिन्नास और हुदल लिलमुत्तकीन की शान रखना, ये सारी बातें हैं जो आपस में बहुत ही मरबूत हैं। कुरान पाक में जो रोज़े की हिकमत की तरफ इशारा किया गया है उस बात को समझने के लिए एक और बात का समझना ज़रूरी है। अगर वो बात समझ में आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर अंदाज में इंसान को समझ में आता है और आदमी को इस बात का एहसास होता है कि वाक़यतन रोज़ा कितनी बड़ी नेमत है और इंसान को इस बात का भी एहसास होता है कि हकीकतन ये कुरान मजीद मेरी एक बुनियादी ज़रूरत है। ख़ुद मेरी जैसे खाना पीना इंसान की ज़रूरत है, इसी तरह कुरान मजीद का मुताला और कुरान मजीद की समझ हासिल करना और इसको समझकर पढ़ना ये भी मेरी बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर इंसान एक सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, उसके अंदर एक बेपनाह जज्बा पैदा हो जाता है और इंसान कुरान मजीद के साथ एक ऐसा लगाव महसूस करता है, एक ऐसी दिलचस्पी महसूस करता है कि वो कभी कुरान को छोड़ने का या कुरान के साथ दिलचस्पी के कम होने का तसव्वुर नहीं कर सकता। वो हकीकत क्या है कि जिसको समझने से कुरान मजीद के साथ इस एहसास और इस दिलचस्पी का मुजाहरा इंसान के अंदर होता है, वो ये है कि हम इंसान, आप हैं, मैं हूँ और दुनिया में इस वक्त करोड़ों इंसान हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 650 करोड़ के लगभग है, तमाम इंसान हैं। हम किसी को आता देखते हैं तो बज़ाहिर तो वो इंसान आ रहा होता है, उसका कद काठ है, कुछ वॉल्यूम है, कोई कपड़े पहने हुए हैं, उसने कोई चश्मा लगाया हुआ है, घड़ी पहनी हुई है, और उसके ज़ाहरी जो भी खदो खाल हैं वो हमें नज़र आते हैं। सारा वज़न, कद काठ, ये सारा हमारे जिस्म का है। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान सिर्फ इस जिस्म का नाम नहीं है। एक चलता फिरता जिस्म जो है ये इंसान नहीं है, बल्कि हकीकत इंसान कुछ और है और वो इस चलते फिरते इंसान के अंदर छुपी हुई। एक हमारा ये ज़ाहरी वजूद है जो नज़र आता है, चलता फिरता जिस्म है, और एक उस
ظاہری وجود کے اندر ایک اور حقیقت ہے جو حقیقت انسان کہلاتی ہے۔ قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور پوری دنیا میں جو بھی مذاہب کی دنیا ہے اور مذاہب کی تاریخ ہے اس میں حقیقت انسان کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں، اور اسی کی طرف سمجھا جاتا ہے کہ حقیقت انسان اور ہے۔ وہ حقیقت انسان جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ ہے، اور جب انسان وہ حقیقت پا لیتا ہے اور اپنی اصلی حقیقت کے مطابق محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تقاضے پورے کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان ہوتا ہے دراصل جو اپنے اللہ کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت انسان کیا ہے وہ قرآن مجید کے مطالعے سے اور قرآن مجید کے اشارات سے آدمی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو یقیناً سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی آج کی اس نشست میں کوشش کرتے ہیں۔ اگر حقیقت انسان سمجھ میں آ جائے تو پھر روزے کی حقیقت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور روزے اور قرآن کا آپس میں جو تعلق ہے اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور قرآن مجید کے ساتھ جو ایک لگاؤ ایک اچھے انسان کو، ایک متقی انسان کو، ایک باعمل انسان کو پیدا ہونا چاہیے، اس لگاؤ کی حقیقت بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ انسان جسے ہم بولتے ہیں، قرآن مجید کے نزدیک انسان کے دو وجود ہیں۔ ایک ہمارا یہ ظاہری وجود ہے، ہمارا جسم، قد کاٹ، والیوم، شکل، صورت جو بھی ہے، یہ ہمارا ایک وجود ہے۔ ایک ہمارا دوسرا وجود ہے جو روحانی وجود ہے، غیر مرئی کہہ لیجئے، اس کا عالم امر سے تعلق ہے، اس کا وزن سے اور عالم خلق سے اور میٹیریلزم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک نوری وجود ہے۔ جبکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ خاکی الاصل ہے، اس زمین سے بنا ہے، اس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ اسی زمین سے متعلق ہیں۔ ہمارا یہ جو جسم ہے یہ اپنی بیسک کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے ایک اینیمل کنگڈم کا حصہ ہے، حیوانی وجود ہے۔ ہمارا جسم، انسانی جسم، اس جسم کے تقاضے ذرا فرق ہے، شکل ہے، ذرا سوفسٹیکیٹڈ شکل و صورت ہے انسان کی، قد کاٹ ہے، چلنا پھرنا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمارا یہ جسم اور ایک حیوان کا جسم، شیر ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اور جو بھی اللہ نے یہ حیوانات پیدا کیے ہیں، وہ سب حیوانات اور انسان کا یہ جو حیوانی وجود ہے اس کی حقیقت ایک ہے، اور اس کے تقاضے بھی ایک جیسے ہیں۔ ایک جانور ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی اور جانور ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، وہ بچوں کی پیدائش، بچوں کی پرورش، ان کو کھلانا پلانا، اپنا خود کھانا پینا، ضروریات، یہ جبلی تقاضے کہلاتے ہیں، بیسک انسٹنکٹس ہیں انسان کے، اپنی ذات کی حفاظت کرنا، اپنی نوع کی حفاظت کرنا، یہ جو سارے تقاضے ہیں، چلنا پھرنا، زندگی، حرکت، یہ ساری لائف کا ایک تصور ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ اور زندہ جسم، زندہ حیوانات وہ مشابہ ہیں انسان کے اس زندہ جسم سے۔ اسی لیے ہمارے دین میں اور ہمارے جو تاریخ ہے اس میں، تصوف کی جو تاریخ ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا جو جسم ہے یہ حیوانوں سے مشابہ ہے، اور ہمارے اس جسم کے تقاضے بین ہی وہی ہیں جو ایک حیوان کے۔ ایک حیوان کے جو تقاضے ہیں اس میں جو ہے وہ رفنس ہے، ذرا اس میں کوئی سوفسٹیکیشن نہیں ہے، جبکہ انسان جو ہے اس میں ترقی کر لی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے بہت سارے جو ہے وہ کسٹمز اور مینرز ایجاد کر لی ہیں۔ شیر آج سے 5000 سال پہلے بھی اسی طرح رہتا تھا جیسے آج رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، زمین سے اٹھا کر کھانا کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، کچا کھا جاتا ہے۔ جبکہ 5000 سال پہلے کا انسان وہ بھی شاید اسی طرح کرتا تھا۔ 7000 سال پہلے کا انسان وہ آگ جلانا نہیں جانتا تھا، کھانا پکانا نہیں جانتا تھا، کوئی اوزار ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ بھی شاید یہی کرتا تھا، غاروں میں رہتا تھا۔ لیکن یہ 7000 سال کی تاریخ جو انسان کی ہے اس میں انسان نے بہت ترقی کر لی، علم کہیں سے کہیں پہنچ گیا، مکانات بنانے کا علم، تحریر کا علم، اور جو ہے وہ کپڑے بنانے کا علم، زراعت کا علم، اور علم جو ہے وہ انسان نے تجربے کی بنیاد پر ان میں ترقی کی ہے، اور بائی ہٹ اینڈ ٹرائل اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے وہ سارا علم جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور آج کا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ شاید ہم بہت بلندیوں پر کھڑے ہیں، اور شاید اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس سے اور زیادہ بلندی، کوئی بہت بڑی بلندی سوچی نہیں جا سکتی، آگے تو شاید انسان کا علم بڑھ جائے لیکن ان کو بہت زیادہ بلندی نہیں سوچی جا سکتی، تو شاید یہ بات بھی غلط نہیں ہو۔ یہ سارا جو انسانی علم نے ترقی کی ہے وہ تجربے کی بنیاد پر ہے۔ یہ ہمارے جسم میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے،
ہمارے جسم میں وہ حواس ہیں جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز آف نالج ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے، چکھتا ہے، سونگھتا ہے، یہ سارے حواس ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے سے سارا علم حاصل کر کے انسان بائی ہٹ اینڈ ٹرائل اور تجربات کے ذریعے انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک نسل محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، تجربہ حاصل کرتی ہے، وہ اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہے، وہ اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 200 نسلیں ہوں گی جنہوں نے جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ ان 200 نسلوں میں علم انسانی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے سامنے۔ تو انسان اپنی نوع کے اعتبار سے اگرچہ حیوان ہے، حیوانوں سے مشابہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سوفسٹیکیشن اور ایک بڑے نازک مزاجی اور ایک جو ہے وہ اس میں ملائمیت انسان کے مزاج میں رکھ دی ہے۔ انسان نے ترقی کر کے حیوانوں سے بہت اوپر اپنے لیے کھانے کا انداز بدل دیا، رہنے کا انداز بدل دیا، سواری اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع بدل دیے، اپنے لیے سہولتیں جمع کرنی، جبکہ شیر جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے آج سے 5000 6000 سال پہلے بھی اسی طرح زندگی گزارتا تھا، آج بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اس نے کوئی اپنے لیے ایجادات نہیں کی، کوئی ترقی نہیں کی، جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے لیے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی کھانے پینے کے آلات نہیں بنائے، کوئی چیزیں نہیں بنائیں، کوئی رہن سہن کے طریقے نہیں بدلے۔ تو انسان ہے تو اس کا جسم حیوانوں سے مشابہ، لیکن حیوانیت میں بھی انسان کو اللہ نے ایک بہت اعلیٰ مقام دیا، اور اس کی وجہ سے انسان حیوانوں سے بھی ممیز ہے، حیوانوں سے بھی بہت اوپر کھڑا ہے، لیکن اپنی قسم کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے انسان کا یہ جسم ہے حیوانوں سے مشابہ۔ ہمارا یہ جسم کے سارے تقاضے وہی ہیں جو ایک حیوان کے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایک حیوان ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ حیوان کے برابر نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایک حیوان موجود ہے، اور اس کے تقاضے بالکل وہی ہیں جو ایک حیوان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا وجود جو انسان کا ہے وہ قرآن مجید بتاتا ہے، احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں کہ ایک دوسرا وجود ہے انسان کا۔ وہ وجود جو ہے وہ خاکی الاصل نہیں ہے، وہ اس زمین سے نہیں بنا، بلکہ اس کی جو ابتدا ہے، اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو اصلیت ہے وہ نوری ہے، نوری الاصل ہے۔ وہ اللہ نے خاص اپنے جو ہے وہ امر سے اس کو پیدا کیا، اور اس کی صلاحیتیں اور اس کے اندر جو اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہے اور اس کے اندر جو علم کے حصول کے ذرائع رکھے ہیں وہ بھی اس جسمانی علم کے ذرائع سے بڑے مختلف۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ایک کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کو روح کہا گیا، یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے اس کو جسم کہا گیا۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے اپنے ذرائع علم ہیں، جسم کے اپنے جو ہیں وہ بھی جو بھی انسان کے اندر احساسات موجود ہیں اور جذبات موجود ہیں، اور روح کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے جو ہیں وہ علم کے ذرائع ہیں، اس میں ترقی اور اس میں جذبہ اور اس میں شوق اور اس کے جو نصب العین اور اس کو جو آگے بڑھنے کے اللہ نے جذبے دیے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بعض اعتبارات سے یہ جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضے میں آپس میں مختلف ہی نہیں ہے، متصادم ہے۔ جس چیز سے روح کو تقویت ملتی ہے وہ جسم کمزور ہوتا ہے، اور جس چیز سے جسم کو تقویت ملتی ہے اس سے روح کمزور ہوتی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ استعمال کر لے انسان تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو گئی اور روحانی اعتبار سے انسان مردہ ہو جائے گا۔ وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان کی روحانی زندگی میں جس چیز سے کوتاہی آتی ہو، جس چیز سے جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہو، اس رزق کے استعمال کرنے سے، اس کے کھانے سے تو موت اچھی ہے، لیکن ہم سب کر رہے ہیں۔ رشوت منع ہے، سود منع ہے، اللہ کی نافرمانی منع ہے، لیکن لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں۔ اگرچہ روحانی اعتبار سے ایک سود خور انسان کو اور ایک حرام خور انسان کو کتنا نقصان ہوتا ہے وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن وہ تو صرف اپنی ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میری کوٹھی بن گئی، میں نے نیا مکان خرید لیا، میں نے پہلے سے بہتر گاڑی بنا لی، میں نے کاروبار دگنا تگنا کر لیا ہے، اب میرے ایسٹس یہ ہو گئے ہیں، بینک بیلنس یہ ہو گیا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اسے فائدہ ہو رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر اس کی نگاہ اس روح کی طرف نہیں ہے تو وہ اس کو شاید احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنا کتنا نقصان کر رہا ہوں۔
تو ہر انسان، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور انسان ہو، اس کے دو وجود ہیں، ایک ہمارا یہ حیوانی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ جو نظر آتا ہے، جس کا والیوم ہے، جس کا قد کاٹ ہے، جس کا وزن کیا جا سکتا ہے، جو نظر آتا ہے، وہ صرف ہمارا جسمانی وجود ہے، جبکہ ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ اس مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تو عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اپنے ذرائع علم ہیں، اس کے اپنے حواس ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے اپنے جو بھی اللہ نے میلانات رکھے ہیں اور شوق اور جذبے رکھے ہیں، وہ اس روحانی وجود کے وہ اپنے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے، جمع کیا جائے تو یہ انسان بنتا ہے۔ یہ کائنات پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تمام کائنات میں انسان کی طرح کی کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اس میں اینیملز ہیں، اینیمل کنگڈم ہے، بے شمار ہے قسم کے حیوانات ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ مادی عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ سارا وہ عالم خلق سے ہے اور مادی وجود ہے اور ان کے بیسک انسٹنکٹس ہیں اور معاملات ہیں، جبکہ اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو نور سے پیدا کی گئی، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، وحی ہے، قرآن ہے، پیغمبروں کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو عالم امر اور عالم خلق دونوں چیزوں کے اجتماع کا نام ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہمارا وجود ہے جو خاکی الاصل ہے، جو مٹی سے بنا ہے، زمین سے بنا ہے اور وہ حیوانوں سے مشابہ۔ ایک دوسرا ہمارا وجود ہے جو نوری الاصل ہے، عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی صفات، اس کی شانیں، اس کے رجحانات، اس کے میلانات وہ فرشتوں جیسے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے۔ یہ روح کہلاتی ہے انسان کے اندر، وہ روح اور یہ جسم مل کر انسان بنتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا، سورہ بقرہ میں اور قرآن مجید میں سورہ صاد میں، سورہ ہجر میں فرمایا گیا کہ یہ انسان کو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تھا، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے ایک طرح سے اس پر ایک نقطہ اعتراض اٹھا دیا کہ آدم، اے اللہ تعالیٰ، اگر تو آدم کو بنائے گا، پیدا فرمائے گا، اسے اپنا نائب بنائے گا، با اختیار بنائے گا، تو وہ تو زمین میں فساد مچائے گا، آپس میں بھی لڑے گا۔ دو آزاد مرضی کے حامل جو ہیں وہ مخلوقات ہوں تو آپس میں بھی لڑیں گی، اور اے اللہ تیرے خلاف بھی بغاوت کر دیں گی۔ آزاد مرضی ہوگی تو اللہ کی بھی نافرمانی ہوگی، جس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ بہرحال نائب بنانا ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں تو دینی ہوں گی، اور اس کے شایان شان کیا چیز ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان کو کس چیزوں سے لیس کر کے اور مسلح کر کے بھیجنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں جو اس زمین میں اللہ کی نیابت کے لیے ضروری تھی، اور وہ ہے اس دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان سب چیزوں کے خواص کا علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کے خواص آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ ہم تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں ان کو ان کے ناموں سے پہچانتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں، ٹرمینالوجی ہے وہ بناتے ہیں، اس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے، پھر اس کے خواص ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اپنا نائب بنانا تھا، تو اس کو اس دنیا کی تمام چیزوں کے خواص عطا فرما دی، جبکہ فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیشی کر دی، سب کا آمنے سامنے کرا دیا، اور اللہ نے پوچھا کہ اگر اے فرشتوں تم کہتے ہو کہ آدم جو ہے وہ زمین میں نیابت کا حقدار نہیں ہے، تم زیادہ حقدار ہو، تو تم ان چیزوں کے نام گنواؤ، خواص گنوا دو۔ فرشتوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا اے اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہم تو وہی جانتے ہو، زیادہ جانتے نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جبکہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے وہ سب چیزیں، اس کا اہل بنایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزیں وہ اللہ کو سنا دی، ساری کی ساری، سارا سبق جیسے فر سنا دیا۔ تو اس پر فرشتوں کو بھی احساس ہو گیا، اور اپنی جو پرانی بات تھی ان کا احساس تھا کہ آدم کو اللہ کا نائب اور خلیفہ دنیا میں با اختیار بنا دیں گے تو شاید فساد پھیل جائے گا۔ انہوں نے، فرشتوں نے بھی محسوس کیا کہ آدم اگر اس طرح کا بنا کے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے تو واقعتاً جو ہے وہ یہ کام کسی نہ کسی درجے میں کر دے گا۔ اور اللہ نے بھی بعد میں فرمایا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے میں وہ بھی جانتا تھا، اور آدم کو جیسے اس کے تقاضے ہیں اسی طرح کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔
اس کے بعد پھر ایک موقع آیا ہے تخلیق آدم میں کہ جب آدم علیہ السلام کا یہ جسمانی وجود تیار ہو گیا. یہ جو اسماء کا علم ہے یہ ہمارے جسمانی وجود کا حصہ ہے, اور اس لحاظ سے یہ دنیا میں جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اور حواس خمسہ کے ذریعے تجرباتی علوم آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں. جو شخص بھی محنت کر رہا ہے وہ اس کو حاصل کر لے گا. کبھی مسلمان تاریخ اس عالم میں سائنسی ترقی اور تحقیق اور اس میں آگے تھے علوم میں, آج مسلمان پیچھے ہیں, سو گئے, پیچھے ہو گئے, آج عالم کفر اس میں آگے. تو اس میں بحیثیت انسان اللہ نے وہ انسان کو علم دیا ہے, اس میں کافر اور مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اس کا جسم آدم علیہ السلام کا تیار کر لیا, تو قرآن مجید میں 2 جگہ اس کا ذکر, سورۃ الحجر اور سورہ صاد, کہ فرشتوں سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں آدم کو بنا سنوار چکوں اور اس میں آدم کے اندر اپنے پاس سے ایک روح ڈال دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی, اس کی جو اضافت ہے وہ اللہ کی طرف ہے. تو گویا کہ وہ روح انسانی جو ہے وہ ایک نوری الاصل اور خاص اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز, اور اس عالم مادی اور خاکی الاصل ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا ایک عالم دوسرا ہی عالم ہے, دوسرا ہی جہان ہے جس سے وہ آتی ہے. اور آدم علیہ السلام میں جب وہ روح ڈالی گئی تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ اب اس آدم کے سامنے سجدہ کرو. یہ سجدہ جو ہے کیسا تھا, اس کے بارے میں بہرحال اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ اسی طرح کا سجدہ ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ رائے رکھنی بھی انسان کے لیے ممکن ہے. لیکن یہ کہ یہ بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا کہ فرشتوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں, پاؤں ہوتے ہیں, ماتھا ہوتا ہے. ایک رائے اور بھی ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ اس طرح کا سجدہ نہیں تھا, بلکہ یہ سجدہ اس طرح کا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے با اختیار مخلوق بنایا تھا اور اس زمین پر وہ بھیجے جا رہے تھے. اس زمین پر پہلے فرشتے بھی موجود ہیں جا بجا, اور اس زمین پر پہلے سے جنات بھی موجود ہیں, وہ بھی ایک با اختیار مخلوق ہے اللہ کی. تو آدم کو اس زمین پر بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ نے جنوں اور ان کے تابع تھے وہ ان کے ساتھ ہی وہ تھے فرشتے, ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں, لیکن اس میں جو امپلائیڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ آدم اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق ہے, اس کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں, یہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. لہذا دنیا میں یہ اچھا کام کرے برا کام کرے, مسجد تعمیر کرنا چاہے, کوئی اور برائی کا اڈا بنانا چاہے, نماز پڑھنے جانا چاہے یا چوری کے لیے نکلنا چاہے, اے فرشتوں اور جنوں تم اس انسان کو راستہ دے دو, اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنو. سجدے کا مطلب یہ تھا کہ ظاہری سجدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ساتھ اس کے مطلب یہ تھا کہ فرشتے اور جن انسان کے کسی ارادے میں رکاوٹ نہیں بنے. انسان اچھا کام کرنا چاہے برا کام کرنا چاہے, انسان کو اجازت ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کرے گا, کرامن کاتبین ریکارڈ رکھ رہے ہیں, اور بھی کئی چیزوں سے ریکارڈ بن رہا ہے. قیامت کے دن میں پیش ہوگا, حساب کتاب ہو جائے گا, انسان اپنی اچھائیوں کا بدلہ پا جائے گا اور برائیوں کی سزا بھگت لے گا. دنیا میں فرشتے اور جن انسان کو راستہ دے دیں. جنہوں نے بھی سجدہ کر دیا, فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا. قرآن مجید میں ہے کہ ایک جن جو ترقی کرتے کرتے بہت اونچا چلا گیا تھا, ابلیس شیطان جسے کہا جاتا ہے, اس نے سجدہ نہیں کیا, باقی سب نے سجدہ کر دیا. آج انسان اس دنیا میں ہے, میں ہوں اور آپ ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جگہ جگہ اس دنیا پر فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. صاف ظاہر وہ مخلوق اسی زمین پر ہے, اور انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی, آگ سے پیدا کی گئی, قرآن مجید میں. لیکن ہم سب جانتے ہیں, عام سے عام آدمی بھی تجربہ رکھتا ہے کہ 999 آدمی فی 1000 وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں نہ کبھی جن سے واسطہ پڑتا ہے نہ کسی فرشتے سے واسطہ پڑتا ہے. پوری زندگی انسان گزار جاتا ہے, اور ملک الموت آتا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ زندگی لے کے چلا جاتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے اللہ اللہ خیر سے اللہ. باقی زندگی میں جیتے جاگتے ہمیں کسی فرشتے سے واسطہ نہیں پڑتا, اور نہ کسی جن سے عام طور پر واسطہ پڑتا ہے. کچھ کیسز ہوتے ہیں دنیا میں کہ واقعی کو جن کا اثر ہو گیا ہے, کوئی یہ ہو گیا ہے, کوئی وہ ہو گیا ہے, تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے. اگرچہ وہ جو کیسز عام طور پر ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ کتنے جو فرضی ہوتے ہیں اور جیلی ہوتے ہیں, اور انسان کی کچھ فرسٹریشنز ہیں, کوئی ہسٹریا ہے, کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ کیسز سامنے آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جنات ایک حقیقت ہے,
اور ان کا اثر بھی انسانوں پر ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی گنجائش بہرحال موجود رہے. یہ انسان ہے جو اللہ نے بنایا ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے اندر روح ہے. یہ جسم آدم علیہ السلام بنے، اس دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم، ایک خاص نسل انسانی کا تعلق ہے. آدم علیہ السلام سے قرآن مجید کہتا ہے ان کی بیوی زوجہ حوا بنا دی تھی. اب کیسے بنا دی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ صرف آدم و حوا کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہر سپیشیز کا معاملہ ہے کہ اللہ نے نر بنایا، اس نر سے اس سپیشیز کی مادہ کیسے وجود میں آ گئی. گدھا ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے، نر سے مادہ کیسے وجود میں آ گئی. یہ مسئلہ فی الحال تاحال سائنسی ترقی کے باوجود لا ینحل مسئلہ ہے. سائنس میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، قرآن بھی اس کی وضاحت کچھ زیادہ نہیں کرتا، احادیث میں بھی کچھ زیادہ اشارے اور وضاحت نہیں ہے. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اس سے جو مراد دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، مختلف اس کی توجیحات کی گئی ہیں. ایک توجیہ یہ بھی ہے انہی میں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ حوا کو آدم کے سر سے پیدا کیا تو ایک اور مفہوم نکلتا، اور حوا کو آدم سے پاؤں سے پیدا کیا تو ایک اور مفہوم نکلتا، وہ ذلیل ہو جاتی. اللہ نے فرمایا پسلی سے پیدا کیا ہے. برابری کا احساس ہے کہ آدم اور حوا، مرد اور عورت، انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آدم و حوا کی اولاد ہے، اور بحیثیت انسان عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. اس کے تقاضے، اس کی ذمہ داریاں اپنی نوع کے اعتبار سے، ان کے جو بھی اللہ نے وظائف مقرر کر دی ہیں اور ذمہ داریاں لگا دی، بالکل مختلف چیز ہے. لیکن انسانی وقار اور عزت اور ڈگنیٹی اور آخرت میں جواب دہی اور اجر پانا، جنت اور دوزخ، اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. یہ انسان ہے. اب آدم و حوا کی اولاد میں ایک انسان بنتا ہے رحم مادر میں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈال کے جاتا ہے. وہ روحیں جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہیں وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے کہیں پیدا کر دی تھی اور ایک ہی وقت میں پیدا کر دی تھی. ان سے ایک عہد بھی لیا تھا، قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہے جس کو عہد الست کہا جاتا. اب پھر وہ روحیں اللہ نے کہیں سلا دی تھیں، ان پر کوئی موت طاری کر دی تھی، اور وہاں وہ روحیں پڑی ہیں. جیسے ہی کسی انسان کا وجود اس کی والدہ کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں سے اس کی متعلقہ روح ڈال کر اس میں ڈال دیتا ہے. اس روح کے آنے کے بعد تب وہ انسان بنتا. جیسے آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا اور ان میں اللہ نے روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد وہ اشرف المخلوقات انسان بنا اور مسجود ملائک بنا ہے. اسی طرح آج بھی انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب کہ اس میں روح ڈال دی جائے. اس روح سے پہلے وہ انسان حیوانی وجود ہوتا ہے، اس کا حیوانی وجود تیار ہوتا ہے. لیکن یہ کہ روح ڈالنے کے بعد وہ اشرف المخلوقات اور انسان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے. روح اور جسم کا مجموعہ، اور اس سے جو شرف انسانی بنتا ہے وہ اصل حامل انسان اس وقت بنتا ہے جب انسان کی اس میں روح ڈال دی جاتی. اب یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. آپ بھی، میں بھی، اور جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں ان میں یہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نظر تو صرف ہمارا جسم آتا ہے، وزن کرے انسان کا تو جو وزن آگے وہ بھی صرف ہمارے جسم کا ہوگا. لیکن حقیقت اعتبار سے دیکھیں تو روح انسانی اصل انسان ہے. لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اپنی روح سے غافل ہو جاتے ہیں اور صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے رہتے ہیں، روح کے بارے میں سوچتے ہی کبھی نہیں. آج کی دنیا میں اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں، اگرچہ دنیا کی آبادی اس وقت 650 کروڑ سے متجاوز ہے، 6 ارب 50 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے. عالم کفر سارے کا سارا، اس میں شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو انسان کے کسی روحانی وجود کے قائل ہیں. مسلمان ہیں 130 کروڑ 140 کروڑ، اس میں بھی مغرب زدہ جو لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں، اور جو عام انسان ہیں، ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ کسی روح اور اس کے بارے میں جاننے ماننے کی تکلیف گوارا کرنے کو تیار نہیں. مسلمانوں میں سے بھی بہت کم ہیں جو اپنے اس روحانی وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے
اور اس روح کے جو بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوئی زحمت گوارا کرتا. تو بہت قلیل لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ کوئی روح بھی ہے انسان. لہذا جب اکثریت جانتی نہیں، مانتی نہیں کہ روح بھی کوئی چیز ہے، تو اس روح کے تقاضے کہاں سے پورے کرتے ہوں گے؟ ناممکن بات ہے. جو نتیجہ اس بات کا نکالنا چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو قرآن مجید بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو زندہ تو ہیں، چلتے پھرتے تو ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، مکانات تعمیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن ان کی روح مردہ ہو چکی ہوتی، ان کے اندر کا انسان مر چکا ہوتا، اور وہ ظاہری طور پر شکل صورت میں انسان ہوتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے. یہ وہ حقیقت ہے جو آج کا انسان ماننے کو تیار نہیں، جبکہ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور واضح طور پر اشارہ کرتا ہے. ہم صرف اپنے جسم کو انسان ماننے پر جو ہے وہ مصر ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ جسم کے ساتھ وہ روح ہے. اصل انسان تو وہ ہے جو روح انسانی ہے، وہ ہے تو انسان کہلانے کا مستحق ہے. اگر وہ روح نہیں ہے تو پھر انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ انسان ایک حیوان ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا سورہ اعراف میں کہ کتنے انسان دنیا میں ہیں، اور عظیم اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جن کے کان ہیں لیکن وہ انسانوں کا سننا نہیں سنتے، حیوانوں کی طرح سنتے. ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، حیوانوں کا سا دیکھتے ہیں. بکری بھی دیکھتی ہے، گھوڑا بھی دیکھتا ہے، کتا بھی دیکھتا ہے. کھانے کی چیز ہے، جان بچانے کا ہے، بھاگو جان بچاؤ. شکار ہاتھ آ رہا ہے اس کو پکڑو. اور کتنے انسان ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے حق و باطل کے فیصلے نہیں کرتے، وہ پہچان نہیں کر سکتے کون سی چیز حقیقت ہے اور کون سی چیز حقیقت نہیں. فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی مانند تھے تو وہ انسان، لیکن انہوں نے اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، اور حقائق سے اور جو اعلیٰ انسانی اقدار ہیں ان سے چشم پوشی کی وجہ سے اپنے اندر کا انسان ختم کر لیا. اب وہ ایک حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں، بدتر ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے حیوان کو پیدا کیا ہے، گدھے کو پیدا کیا، وہ گدھا ہے اور گدھے کے مقام پر کھڑا ہے. پیدا ہی گدھا کیا تھا، ہے بھی گدھا. وہ انسان کو اللہ نے انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، حیوانوں سے، گدھے سے کہیں اوپر بنایا تھا. لیکن جو انسان اس اعلیٰ مقام سے گر کر گدھا بن جائے تو معلوم ہوا کہ اس سے کوتاہی ہو گئی ہے کہ وہ انسانیت کے مقام سے گر کر اور حیوانیت کے مقام پر آ گیا ہے. لہٰذا اس کوتاہی کا بہرحال وہ جواب دے ہے کہ پیدا تو تمہیں انسان کیا تھا، تم حیوان کیوں بن گئے اور روانی سطح پر کی زندگی گزارتے رہے. اسی لیے فرمایا بل ہم اضل، انسان جو حیوان بن جائے اور حیوانی سطح پر زندگی گزارے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. اور آج ہم چشم تصور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ بے شمار انسان وہ ہیں، اکثریت انسانوں کی وہ ہے جن کے اندر کا انسان مر چکا ہوتا ہے، جن کی روح مردہ ہو چکی ہوتی اور جسم چلتا پھرتا ہے. یہ جسم زندہ جسم حیوانی وجود ہے، شیر ہے، گھوڑا ہے اور حیوانات ہے، چلتے پھرتے ہیں. بچوں کی پیدائش، پرورش، ان کی حفاظت، یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں، انسان بھی کر رہا ہے. لیکن وہ روح انسانی جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہوتی. قرآن مجید میں اس کی نشانی یہ بتائی گئی، احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے پتہ چلے گا کہ کسی انسان کی روح زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، ایک ہمارا روحانی وجود ہے. وہ روح جب جسم کے ساتھ ملتی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب کیا احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روح زندہ ہے، وہ روح ہمارے اندر موجود ہے. اس روح کا انسان کے اندر موجودگی سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر کا احساس ہوتا ہے، ایک نیکی اور بدی کا احساس ہوتا ہے. تو انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، انسان کے اندر مورل ویلیوز کا احساس ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، خدمت خلق کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، لوگوں کی کام آنا چاہیے. جبکہ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بے ایمانی کرنا، لوگوں کا استحصال کرنا، کم تولنا، یہ بری باتیں ہیں. اس کو سوشل ایولز کہا جاتا ہے اور یہ انسان کی
اندر سے ہی آواز آتی. اگر روح زندہ ہو, روح بیدار ہو تو یہ احساس موجود ہوگا, اور اگر روح مردہ ہو جائے تو یہ احساس ختم ہو جائے. آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا میں یہ سوشل ایول تسلیم کیے جاتے ہیں. یورپ ہو, جاپان ہو, چین ہو, امریکہ ہو, دنیا کے جو بھی ممالک ہیں, وہاں یہ سب چیزیں, جھوٹ بولنا, بے ایمانی کرنا, کم تولنا, ملاوٹ کرنا, یہ سوشل ایولز کہلاتے ہیں. ان کے خلاف قانون موجود ہے کہ جناب یہ کام نہیں ہونے چاہیے, جو آدمی یہ کام کرے اس کی یہ سزا ہے, یہ سزا ہے, یہ سزا ہے. اور سچ بولنا یہ ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ کام اچھے ہیں, یہ کام برے ہیں. اور جب انسان کی روح ہوگی تو یہ احساس انسان کے اندر موجود ہوگا, اور اگر روح کمزور ہو جائے تو یہ احساس کمزور ہو جائے گا, اور روح ختم ہو جائے تو یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا. اور جب ہم کسی کو کہیں گے کہ اس کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا ہے تو گویا کہ معلوم ہوگا کہ اب اس کے اندر وہ روح نہیں رہی, وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہا, اب وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار رہا. اور یہ بات ایک اللہ نے اچھائی کی ہے کہ اللہ نے سب کا بھرم رکھا ہوا ہے. آپ میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میری روح کہاں ہے, کس درجے میں ہے, میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. ہم تو سب کو انسان سمجھیں گے. آؤ بھائی قرآن کی طرف, آؤ بھائی نیکی کی طرف, آؤ بھائی بھلائی کی طرف, درس قرآن سنو, نیکی کرو, رمضان آ رہا ہے, روزے رکھو, ترجمہ قرآن سنو. لیکن یہ ہر انسان کا طرز عمل بتائے گا, یا خود وہ محسوس کرے گا کہ میرے اندر وہ روح زندہ ہے تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نیکی کا کام کروں. اور اگر وہ جذبہ ہی مردہ ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے, تو پھر نیکی اور بھلائی کا کوئی احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. یہ انسان خود اپنے بارے میں پیمانہ بنا سکتا ہے کہ میں نیکی پر آمادہ کیوں نہیں ہوتا, مجھے نیکی کی طرف لوگ بلاتے ہیں, میں ادھر کیوں نہیں جاتا, میں نماز پابندی سے کیوں نہیں پڑھتا, میری نمازیں کیوں چھوٹ جاتی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ روح انسانی بہت کمزور ہو چکی ہے. اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح انسانی اور جسم انسانی یہ دو وجود ہیں, اور ان دو وجود کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. اور عام طور پر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سامنے لانے کی بات ہے, وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے, یہ ہمارا جسم ہے, قد کاٹ والیوم وزن سارا اسی کا ہے, شکل صورت اسی کی ہے. اس جسم کے کچھ تقاضے ہیں. یہ جسم ہمارا کھانے کو مانگتا ہے, اس کو کچھ پینا ضرورت ہے, اس کا ایک لباس ہے, اس کی کچھ بیماری ہو جاتی ہے, چیزوں کی کمی زیادتی واقعی ہو جاتی ہے, علاج کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد انسان فوت ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جسم ہے. آپ خود سوچیں, ہمارا بہترین سے بہترین جو کھانا ہم کھاتے ہیں, 4-6 گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے, کھانا منگانا پڑتا ہے, کھانا پڑتا ہے. وہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ ہمارا یہ جسم مٹی سے بنا ہے, زمین سے بنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق قرآن مجید میں فرمایا مٹی سے پیدا کی گئی, پیدا کیا انسان کو, اور اسی زمین سے پیدا کیا. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کرسٹ آف دی ارتھ سے پیدا کیا گیا. لہٰذا ہمارا جو حیوانی وجود ہے اس کے جتنے تقاضے ہوں گے, جتنی ضروریات ہوں گی, جتنی سپلیمنٹری چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی, وہ سب کی سب اسی زمین سے آ رہی ہیں. بہترین سے بہترین کھانا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آ رہا ہے. ہم مرغ مسلم کھائیں یا مٹن کھائیں یا بیف کھائیں یا روٹی کھائیں یا ڈبل روٹی کھائیں, کہاں سے آ رہی ہے؟ ساری اسی زمین سے آ رہی ہے. بہترین سے بہترین مشروب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسی زمین سے آ رہے ہیں. انسان کی ایک ضرورت لباس کی ہے, وہ لباس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کاٹن کا ہو, وہ اون کا ہو, وہ فائبر کا ہو, آرٹیفیشل فائبر ہو, وہ سارے کا سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی زمین سے آ رہا ہے. تو انسان مٹی سے بنا ہے, ہمارا یہ وجود خاکی الاصل ہے, زندہ چلتا پھرتا جسم ہے, اور اس کی ساری ضروریات جو ہیں وہ اسی زمین سے پوری ہو رہی. اسی طرح ہم بیمار پڑ جاتے ہیں, کبھی شوگر کمی ہو گئی, کبھی زیادتی ہو گئی, کبھی نمکیات کی کمی ہو گئی, کبھی زیادتی ہو گئی, وہ ساری کمی علاج سے پوری ہو جاتی ہے. علاج کہاں سے آتا ہے؟ سارا یہیں سے آتا ہے. اور اسی طرح انسان فوت ہو جاتا ہے, جان نکل جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے. تو انسان کا جسم جو ہے, جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے, اس کو کہاں کرتے ہیں؟ اسی زمین میں واپس دفنا دیتے ہیں. جہاں سے انسان آیا تھا وہیں سے اس کی ڈیڈ باڈی وہیں لوٹا دی جاتی ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ جب کسی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیت پڑھی جاتی ہے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا, وفیہا نعیدکم, اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور یہیں سے قیامت کے دن تمہیں ایک مرتبہ اور زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. یہ ہمارا جسم ہے, یہیں سے
پیدا کیا گیا تھا، زندگی گزارتا ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، وہ سب اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں، اور جب فوت ہو جاتا ہے تو اسی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو روح انسانی ہے وہ اس مٹی سے نہیں بنی، وہ زمین سے نہیں آئی، وہ آسمانوں سے آتی، وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور وہ ایک نوری مخلوق ہے۔ اس کی بھی غذا چاہیے، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ وہ ضروریات جو ہیں یہ کھانے پینے سے نہیں ہوتی، مرغ کھانے سے اور اچھا سالن پکا ہوا ہو یا روٹی اچھی پکی ہوئی ہو اس سے روح کو کوئی فائدہ نہیں، یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ روح کی تقاضے تو وہ ہیں کہ جیسے جسم مٹی سے بنا تو مٹی سے ہی خوراک آئی رہی ہے جسم کی، اسی طرح روح آسمانوں سے آئی ہے تو اس روح کی غذا بھی آسمانوں سے آئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، وحی ربانی۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وحی بھیجی، اور وہ آج ایک کتاب کی شکل میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ قرآن ہماری روح کے لیے بدرجہ غذا ہے۔ جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، اسی طرح ہماری روحانی غذا یہ قرآن مجید۔ اگر ہماری وہ روح بیدار ہوگی، زندہ ہوگی، ہمارا ضمیر زندہ ہوگا، ہمارے اندر نیکی بدی کی تمیز ہوگی، موریلٹی ہوگی، تو ہمیں قرآن مجید کا احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب اور ہماری ضرورت ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا میری ضرورت ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح موریلٹی انسان کے اندر ہو، روح زندہ ہو، تو قرآن کی ضرورت محسوس ہوگی کہ اس کا پڑھنا پڑھانا میری روحانی غذا ہے۔ اور اگر انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے، موریلٹی ختم ہو جائے، نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جائے، انسان بے ضمیر ہو جائے، اردو میں دیکھو ہم لفظ بولتے ہیں کبھی کبھی، فلانا آدمی بڑا باضمیر ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ وعدہ وفا کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا۔ اور کسی کے بارے میں ہم بولتے ہیں وہ بڑا بے ضمیر انسان ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی سارے غلط کام کرتا ہے، کوئی سیدھا کام نہیں کرتا۔ اور کسی کے بارے میں ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں فلانا آدمی تو مردہ ضمیر انسان ہے، معلوم ہوا کہ آخری درجے میں وہ بے حیائی اور بددیانتی اور اس پر پہنچ گیا ہے، اور اب وہ حیوانی سطح پر زندگی گزار۔ تو یہ ان الفاظ کے معنی ہیں، معنی یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کا ضمیر مردہ ہو جائے اب اس کے اندر کوئی موریلٹی نہیں ہوگی، اور ضمیر زندہ ہے تو موریلٹی ہوگی۔ ضمیر زندہ ہے تو قرآن محسوس ہوگا کہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جیسے کھانے کو دل کرتا ہے اور آدمی کھانا کھاتا ہے، اور کھانا نہ کھائے تو کمزوری اور جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے اور آدمی چل پھر نہیں سکتا، اسی طرح قرآن نہ پڑھنے سے روحانی طور پر انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو آدمی 40 دن قرآن نہ پڑھے اس کی روح مردہ ہو جاتی۔ تو آپ خود سوچ لیجئے، یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو عرصے سے قرآن نہیں پڑھتے، ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ روح انسانی جو ہے اس کی غذا یہ قرآن مجید ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو روح اور قرآن مجید کا ہے آپس میں۔ یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ ہمارا وجود، انسانی وجود، دو چیزوں سے مل کر بنا۔ ایک ہمارا جسم ہے جو خاکی الاصل ہے، اس کی ضروریات یہیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں، مرتا ہے تو یہیں دفن کر دیا جاتا۔ ایک ہمارا وجود ہے نوری وجود، وہ روح ہے ہماری، وہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمانوں سے آئی، وہ ہے وحی ربانی۔ اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے اور آسمانوں پر ہی چلی جاتی ہے۔ اگر روح زندہ ہو تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اگر روح زندہ ہو تو یہ قرآن ہمیں اپنی ذاتی ضرورت محسوس ہوگا کہ قرآن مجھے پڑھنا چاہیے، میری روح کے لیے غذا کا درجہ رکھتا۔ اور اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، کسی ضمیر انسان کو کہ قرآن نہ پڑھے، تو اسے محسوس ہوگا کہ مجھے تو ایک حقیقت سے محروم کر دیا گیا، مجھے ایک بنیادی ضرورت سے محروم کر دیا گیا، مجھے روحانی طور پر بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے انسان کو۔ تو روزہ اور قرآن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ایک وجود ہے روحانی اور ایک وجود ہے حیوانی وجود۔ روحانی کے وجود کے اپنے تقاضے ہیں، جسمانی وجود کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اس پر نگاہ ڈالیں۔ آج کے انسان دائیں بائیں ہم دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ 95% سے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
ہم اکثر و بیشتر خود کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے جسمانی وجود کا خیال رکھتے ہیں. یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو ہم لکس سے دھو رہے ہیں, ریکسونا سے دھو رہے ہیں, کسی اور اچھے خوشبودار مہنگے صابن سے دھوتے رہتے ہیں, نہاتے ہیں, کہتے ہیں جی خوشبودار صابن استعمال ہونا چاہیے, اس پہ سپرے کرتے رہتے ہیں, اس پہ خوشبوئیں چھڑکتے رہتے ہیں. بال ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کٹے ہوئے ہوں, کپڑے ہمارے بڑے اچھے ہوں, کسی اعلیٰ درجے کے سلے ہوئے ہوں, جوتے بڑے اچھے ہوں, پالش کیے ہوئے ہوں, چشمے بڑے اچھے ہوں, گھڑی بڑی اچھی ہو, سٹڈ بڑے اچھے ہوں, یہ ساری بات, کھانا بہت اچھا ہو ہمارا, روٹی بہت اچھی ہو, سالن بہت اچھا پکا ہوا ہو, فلاں چیز ملے کھانے میں, فلاں چیز ملے, یہ ہمارے جسمانی تقاضے ہیں. اور اکثریت اس روحانی تقاضوں کو سوچتی ہی نہیں ہے. عام دنوں میں ہم مسلمان بھی اپنے روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. قرآن مجید کئی دن تلاوت نہیں کرتے. 11 مہینے ہم سال کے یہی کام کرتے ہیں. اللہ نے رمضان کے روزے جب فرض فرمائے تو اس میں اس پروگرام کو الٹ دیا ہے. اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ 1 مہینہ تم اپنے جسمانی تقاضے دباؤ, اس کو کھانے پینے کو ذرا مرضی سے نہ دو, بس سحری کے وقت کھائے اور افطاری کے وقت کھائے, درمیان میں پیاس لگے بھوک لگے اس کو روک کے رکھو. اپنے جسمانی تقاضے دباؤ اور رات کو قرآن سنو. اگر تم جسمانی تقاضے دباؤ گے, ختم نہیں کرنے وہ تقاضے, دبانے ہیں, کم کرنے, مینیمائز کرنے ہیں, وہ جسمانی تقاضے دباؤ گے تو تمہاری روح بیدار ہو. جیسے کوئی زندہ چیز کسی پتھر کے نیچے آ جائے, دباؤ کے نیچے آ جائے, وہ جان کو جو ہے وہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہم جسمانی تقاضے پورے کرتے رہتے ہیں. روح ہماری پتہ نہیں کس حال میں, کسی دباؤ میں آئی پڑی میں احساس نہیں ہوتا. یہ جسمانی تقاضے کم کریں گے تو ہماری روح کو جیسے بے ہوش پڑی اس کو کچھ ہوش آ جائے. پھر رات کو قرآن سنیں گے تو وہ ہماری روح کے لیے غذا ہے, اس کو اور زیادہ احساس ہوگا, توانائی حاصل ہوگی. جیسے اس کو ڈرپ لگا دی جاتی ہے اس طرح کا احساس ہوگا کسی مریض کو. دن کو روزہ رکھیں گے, جسمانی تقاضے دبائیں گے, رات کو قرآن سنیں گے, دن کو روزہ رکھیں گے, رات کو قرآن سنیں گے, تو ہماری روح بیدار ہو جائے گی. اور اگر ہم جذبے کے ساتھ, شوق کے ساتھ یہ کام کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کہ جذبے کے ساتھ یہ کام کریں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 29 دن یا 30 دن کے روزے رکھیں گے تو ہماری روح بیدار ہو جائے, اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. جیسے کوئی مریض پہلے چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا ہے, چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے, چارپائی پہ اٹھا کے کہیں لے جا رہے ہیں, اور پھر وہ چلنا پھرنا شروع کر دے, تو ہماری روح بھی بیدار ہو جائے گی, اس کی آنکھیں کھل جائیں گی, اسے احساس ہوگا میں کون ہوں, کہاں سے آئی ہوں, کیا میرے تقاضے ہیں, کیا میری ضروریات ہیں. تو رمضان المبارک کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ دن کا روزہ رکھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسمانی تقاضے دباؤ, اپنی حیوانیت کو کم کرو. پھر کھانا پینا اور سو جانا اور یہ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے, بلکہ اس کو ذرا کم کرو, اپنے جسم کو کمزور کرو, بالارادہ کمزور کرو. اور رات کو قرآن سنو, وہ تمہاری روح کی غذا ہے, اس سے تمہاری روح بیدار ہوگی, طاقتور ہوگی. جیسے کوئی آدمی اپنے جسم پر محنت کرے تو پہلوان بن جاتا ہے, اسی طرح کوئی آدمی روحانی طور پر محنت کرے تو روحانی پہلوان بن جاتا ہے, اس کی روح میں ترقی ہو جاتی ہے, طاقتور ہو جاتی ہے. اس طرح تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روحانی محنت ہے, رات کو قرآن سننا. روزہ رکھنے سے جسم تمہارا کمزور ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ورکنگ کیپیسٹی میں کمی آ جاتی, لیکن رات کو قرآن سنو گے تو وہ جذبہ بیدار ہوگا, وہ روح بیدار ہوگی, موریلٹی پیدا ہوگی, انسان میں اخلاق پیدا ہوگا, انسان کا ضمیر زندہ ہوگا. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ رمضان المبارک کی عبادت کیا ہے. یہ حقیقت انسان کو سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے, روزے کی حکمت کیا ہے. روزہ انسان پر کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے, کہ انسان کے فائدے کے لیے چیز ہے کہ تم 11 مہینے جو صرف جسم کا خیال رکھتے ہو, اچھے اچھے صابنوں سے دھونا اور اسی کو جو ہے سپرے کرتے رہنا, خوشبوئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پینا, یہی زندگی نہیں ہے. تمہارے اندر ایک روح بھی ہے, اس کا تو بھی خیال رکھو. 1 مہینہ یہ کرو کہ جسم کے تقاضوں کو دباؤ, ذرا پیچھے کر دو, سپریس کرو ان کو, اور اپنی روح کے تقاضوں کو آگے بڑھاؤ, ان پر ذرا زیادہ توجہ کرو, ایکسٹرا آرڈینری توجہ کرو, اور راتوں کو قرآن کے ساتھ جاگو اور قرآن سنو. وہ تمہاری روح کی غذا ہے, اس سے تمہاری روح زندہ ہوگی, بیدار ہوگی, اس میں جذبہ پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا.
معرفت خداوندی پیدا ہوگی، توبہ کا احساس ہوگا، اور اس سے تمہاری روحانی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور تمہارے اندر ایک موریلٹی پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ بات ہے کہ حقیقت انسان سمجھ میں آئے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اور حقیقت انسان یہی ہے کہ یہ جسمی انسان نہیں ہے، بلکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہمارا یہ جسمانی وجود ہے، ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ جسم اور روح جب ملتے ہیں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ضمیر ہے، انسان کے باطن میں کچھ ویلیوز ہیں جو اس کا احساس ہوتا ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بالغ انسان، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے یہاں کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے جاپان کا ہو، اس کے اندر وہ موریلٹی ہوتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے مغرب میں بھی موریلٹی کا احساس تھا اور وہ اس کو تسلیم کرتے تھے، اگرچہ پچھلے 40 سال میں 1970 کے بعد مغرب نے موریلٹی کو بالارادہ ختم کر دیا، مورل لیس اور ویلیو لیس سوسائٹی بنا دی، امورل سوسائٹی بنا دی ہے۔ جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ ان کو حیوان بنا دیا جائے اور وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے۔ انسان نام کی مخلوق جو ہے وہ ختم کر دیے۔ یہ جتنی بے حیائی آج ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارے حیوانی سطح پر زندگی گزار۔ اگر ان کی روح زندہ ہو، روح بیدار ہو، تو اس درجے حیوانیت انسان میں وجود نہیں آ سکتی۔ تو رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دن کا روزہ رکھیں، اپنے جسمانی تقاضوں کو ذرا دبائیں، ختم نہیں کرنا، نفس کشی نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہے، اپنے آپ پر ذرا قابو رکھو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، اور رات کو قرآن سن کر اپنی روح بیدار کرو، روح کو طاقتور کرو، روحانی ترقی ہو اور روح اپنے اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا۔ یہ کام اگر ہم 29 دن یا 30 دن کر لیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت بن کر ہمارے لیے آتا ہے، اور پھر احساس ہوگا کہ اس مہینے کے بعد ہمارے اندر شوق اور جذبہ اور دینداری میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور وہ جذبہ اگر 11 مہینے برقرار رہے، کوئی تھوڑی بہت کمی بھی آ جائے، پھر رمضان آ جاتا ہے، پھر اس میں آدمی جو ہے وہ اوور ہالنگ اس طرح کی اس کی ہو جائے تو پھر یہ جذبہ برقرار رہتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ واقعتاً روحانی اعتبار سے بہت ہی کارآمد مہینہ ہے، اور انسان کے لیے ایک طرح سے روحانی ورکشاپ ہے کہ جس میں آدمی داخل ہو کر اور جس سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنی روحانی اعتبار سے اپنی کمیاں کوتاہیاں پوری کر کے ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا احساس عطا فرمائے اور ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔